अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर जी.एम. चौधरी साहब, आज लोक विरसा के हवाले से इंफॉर्मेशन कमीशन में मलिक नवाज शौकी साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, तो आप उसमें इनके लॉयर हैं, क्या हुआ आज अदालत में? प्लीज़ मीडिया को आगाह कीजिएगा, लोगों को आगाह कीजिएगा। देखें जी, ये आज जो पटिशन थी, ये बड़ी अहम पटिशन थी। ये जो अपील है, बुनियादी तौर पर शौकी साहब ने वो मालूमात मांगी थी जो कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फिर पूरे पाकिस्तान से जितने लोग भी लोक विरसा आते हैं उन सब से मुतल्लिक थी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि वो उसमें क्या इंफॉर्मेशन थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये दरख्वास्त है शौकी साहब की, यकीनन आपके कैमरे इसको देख रहे हैं। तो इसमें हमने बड़ी बुनियादी किस्म की जो मालूमात थी वो मांगी थी। मतलब उसमें सबसे पहले हमने ये पूछा कि लोक विरसा का ये जो 2024 का सालाना मेला हुआ है, उसमें एंट्री टिकटों से कितनी इनकम हुई। नंबर 2 पे ओपन एयर थिएटर जो है उसकी जो एंट्री टिकटें थी उनसे कितनी आमदन हुई, और उसके बाद लोक विरसा म्यूजियम के जो टिकट मेले के दौरान बेचे गए उनसे कितनी इनकम हुई। तो बुनियादी तौर पे लोक विरसा जो है उसके ये 3 बुनियादी शोबे हैं। यानी कि एक तो मेले के दौरान दरवाजे पर, बैरूनी दरवाजे पर एंट्री टिकट लगाया जाता है, जो कि इस मरतबा मेरा ख्याल 100 रुपया और फिर उससे ज्यादा था। फिर लोक विरसा जो है उसकी प्रेमिसेस के अंदर एक ओपन एयर थिएटर है और उसके भी टिकट होते हैं, उसमें जो मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। और तीसरे नंबर पर यह है कि वहां पे जो म्यूजियम है जो लोक विरसा का, उसमें बहुत ज्यादा तादाद में खास तौर पे मेले के दिनों में लोग विजिट करते हैं, और उसकी भी टिकट कुछ अर्सा पहले तो 50 रुपए थी, तो आजकल मुझे नहीं पता कितनी है। तो उससे खास तौर पे जो मेले के दिन है, मेरे ख्याल में उसी दौरान करोड़ों रुपए इनकम होती है। लेकिन लोक विरसा में कोई माकूल सिस्टम नहीं है ऑडिटिंग का। वो जो टिकट प्रिंट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, कितने होते हैं, और उनकी इनकम जो है वो कहाँ पे जाती है। तो इस तरह ये एक बड़ा बुनियादी सवाल था, ताकि ये पता चले कि लोक विरसा की कितनी इनकम इन चीजों से होती है। नंबर 2 पे जो सवाल था, सर इसके ऊपर ऑर्डर क्या हुआ है? जी, मैं ऑर्डर भी आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता लूं कि हमने चीजें क्या क्या मांगी थी। और दूसरा हमारा ये था कि हमें ये बताएं कि ये जो 2024 का मेला था, ये गालबन नवंबर में होता है, तो उसमें कितने स्टॉल अलॉट किए गए, स्टॉल का साइज क्या था, स्टॉल का यौमिया किराया क्या था, स्टॉल बनाने पे क्या खर्चा आया, और फिर ये है कि स्टॉल बनाने वाला जो ठेकेदार है वो कौन था। तीसरा सवाल जो है जी, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। इस मर्तबा मेरी इत्तला के मुताबिक जो लोक विरसा के वाशरूम है, जो कि लोक विरसा की मलकियत है, परमानेंट बने हुए, कोई टेम्परेरी नहीं बने हुए, तो उन पर भी जो लोग वाशरूम को इस्तेमाल करते थे, बताया जाता है कि 50 रुपए फी विजिट जो है वो चार्ज किए गए। हालांकि मेरे ख्याल में ये एक सरकारी अदारा है, सरकारी वाशरूम थे। उनसे जो भी बाहर से लोग लोक विरसा का मेला देखने आए हैं, मेहमान थे लोक विरसा के लिए, और उनको एक जो बुनियादी जरूरत है उसको पूरा करने के भी पैसे लिए जाते रहे, और उसका भी हमने हिसाब मांगा है। नंबर 4 पे हमने ये पूछा है कि जो 2024 का मेला है उसमें कुल कितने फनकारों को दावत दी गई, उन फनकारों का शोबा क्या था, उन फनकारों का पता क्या था, और उन फनकारों को यौमिया मुआवजा जो है वो कितना दिया गया था। तो जनाब ये 4 मुख्तलिफ शोबे थे जिनके मुतालिक हमने मालूमात मांगी थी। तो हमारा जो मौक़िफ़ था उसको सुनने के बाद, और जो लोक विरसा का वकील था उसका मौक़िफ़ सुनने के बाद, जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसने ये डायरेक्शन दी है, ये ऑर्डर दिया है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फराहम की जाए।
صرف کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ جو پرائیویٹ انفارمیشن یعنی کہ لوگوں کے ایڈریس یا ٹیلی فون نمبر ہیں یا پھر جو چیک نمبر ہیں یا چیکوں کی کاپیاں ہیں ان کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ وہ فراہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ایک پبلک باڈی ہے جو کہ فنکاروں کی بھلائی کے لیے اور ان کے آرٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس سے اس کو سالانہ کتنی انکم ہوتی ہے اور اس انکم کا پھر یہ بھی آگے ہم پوچھیں گے کہ کہاں کہاں پہ وہ خرچ کی جاتی ہے. اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں سر، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ یہ جو آرڈر دیا گیا ہے اور یہ جو انفارمیشن ہے جو آپ نے سیکھ کی ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی جناب، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے خیال میں، اور جب یہ معلومات آئیں گی تو اسے آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میلے کے دوران لاکھوں لوگ جو ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں اور اس سے کروڑوں روپے کی انکم ہوتی ہے. اور یہ شبہ ہے کہ اس میں سے ایک بہت بڑی رقم جو ہے اس کو خرد برد کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس کا مناسب یا پراپر ریکارڈ موجود نہیں ہوتا. تو اس سے جسے ہم کہتے ہیں جی گڈ گورننس، ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی، یعنی کہ جو لوک ورثہ کے افسران ہیں ان کا محاسبہ کیا جا سکے گا کہ فنڈز کتنے آئے اور وہ پھر کہاں پہ گئے. سر، یہ کتنے دن کا ٹائم دیا ہے انہیں انفارمیشن دینے کا؟ جی، انفارمیشن کمیشن نے ان کو 10 دن کا ٹائم دیا ہے کہ وہ 10 دن کے اندر جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے لوک ورثہ کا ہمیں یہ معلومات دینے کا پابند ہے. سر، اس کے علاوہ جو ایک گفتگو ہوئی 7,000 اور 7 لاکھ سے متعلق، وہ کیا تھی؟ کیا اس میں کیا شکوک و شبہات تھے اور کیا وہ بات تھی؟ اچھا، وہ جو ڈیورنگ ہیئرنگ ہوئی سر؟ جی، وہ ایک بڑی دلچسپ بات تھی. جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو ہمارے جو اپیل کنندہ جناب نواز سوکی صاحب ہیں وہ موجود تھے. تو انہوں نے کمیشن کو بتایا کہ پچھلے سال جو میلہ ہوا ہے اس میں جو ایک فنکاروں کا گروپ تھا جو 5 لوگ تھے تو ان کو 15 دن کے 7,500 روپے دیے گئے. تو جب ان کے علم میں آئی، انہوں نے ایک وی لاگ کیا تو اس کے بعد پھر ان کا وہ پہلے والا 7,500 کا چیک واپس لے کر تو ان کو 75,000 روپے کا چیک دیا گیا. تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوک ورثہ میں کتنے بڑے بڑے گپلے ہیں. اور وہ بہت سارے فنکار جن بیچاروں کو یا جن سے نواز سوکی صاحب کا رابطہ نہیں ہو سکا تو ان کو پتہ نہیں 5,500 4,400 یا 2,000 یا کتنے کے چیک دیے گئے. حالانکہ ایک فنکار اگر بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا یا پنجاب کے کسی دور دراز علاقے سے آتا ہے تو اس کے لوک ورثہ تک پہنچنے کا صرف جو کرایہ ہے وہ 5,000 سے 10,000 روپے آ جاتا ہے. تو کہاں وہ یہاں پہ 10 دن جو ہے وہ میلے کے دوران رہتا ہے، اپنی پرفارمنس کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، اپنی مختلف ضروریات پوری کرتا ہے. تو اس طرح بیچارے غریب فنکار، اور لوگ فنکار ہوتے ہی غریب ہیں، تو ان کو لوک ورثہ جو کہ لوک فنکاروں کی اور ہمارا جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کے پرموشن کے لیے بنایا گیا ہے. تو کس طریقے سے یہ فنکاروں کا استحصال کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، ان کو ان کے حق سے محروم رکھتے ہیں. محترم، ایک موقع پہ چیف کمشنر جو جج تھے وہ مسکرائے لیٹرینوں کے سوال پہ. وہ کیا بات تھی؟ ساری عدالت میں وہ ذرا ایک ہلکا کہکا سا آیا تھا، وہ کیا بات تھی؟ دیکھیں کہ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم نے یہ پوچھا کہ یہ جو واش رومز ہیں، لیٹرینز ہیں لوک ورثہ میں جو کہ پرماننٹ موجود ہیں، کوئی ٹیمپریری نہیں ہے کہ اسپیشلی میلے کے لیے بنائے گئے، تو ان کے متعلق جب بات ہوئی تو وہ چیف کمشنر صاحب، انفارمیشن کمشنر صاحب وہ لیٹرینز کا سن کے مسکرائے. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ جناب یہ پبلک سمجھے کہ ٹوائلٹس تھے تو جن کے استعمال کی 50 روپے فی وزٹ فیس رکھی گئی تھی. تو اب دیکھیں کہ میلے میں لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ان میں سے
ہزاروں لوگ جو ہے وہ ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں. تو اب جو ادارہ لوگوں کو ان کی بنیادی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی مفت فیسلٹی نہیں دے سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو فنڈز ہیں ان کا تو بڑی سختی کے ساتھ آڈٹ ہونا چاہیے، اور اگر ان میں 1 روپے کا گپلا یا ہیرا پھیری یا خرد برد ہے تو ذمہ دار افسران جو ہے ان کو نہ صرف نوکریوں سے برطرف کیا جانا چاہیے بلکہ ان کے خلاف جو ہے امبیزلمنٹ کی یا مس اپروپریشن آف فنڈز یا فنڈز کا بددیانتی کرنے کے الزام میں پرچے ہونے چاہیے اور ان کو جیلوں میں بھی جانا چاہیے. محترم ہینا وکیل صاحب، آپ پلیز یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق کسی بھی ادارے سے انفارمیشن مانگی جاتی ہے تو وہ ادارہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم 30 دنوں کے اندر انفارمیشن دینے کا پابند ہوتا ہے. ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے، تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے اس ادارے کے خلاف کوئی سخت ایکشن لینے کا دیا نہیں. اس میں دیکھیں کہ جو لا ہے ہمارے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے اس میں آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اس میں ادارہ پابند ہے کہ وہ 30 دن کے اندر معلومات فراہم کرے. لیکن چونکہ جس ادارے میں گپلے ہوتے ہیں، بلکہ میرا تو یہ تجربہ ہے کہ جو ادارہ اپنی معلومات یا ڈاکومنٹ دینے سے انکار کر رہا ہے وہاں پہ یقیناً کوئی نہ کوئی فراڈ ہوا ہے، کوئی گپلا ہوا ہے، کوئی فنڈز کی خرد برد ہوئی ہے. تو یہ جو آپ نے تاریخ پہ تاریخ کی بات کی، تو ہمارے یہاں پہ جو انفارمیشن کمیشن ہے وہ 60 دن کے اندر ہر اپیل کا فیصلہ کرنے کا پابند ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں پہ یہ کلچر بن چکا ہے اور جو بھی لوگ آتے ہیں وہ گورنمنٹ کی ہی فیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ میرے خیال میں یہاں پہ کون سی کو بڑی ٹیکنیکل بات ہوتی ہے، پہلے دن ہی وہ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں جی کہ 10 دن کے اندر یہ انفارمیشن آپ فراہم کریں. یہاں پر تو کسی قسم کی بحث کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے جو کمیشن ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ نرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے حوصلے بہت بڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ کے امور ہیں ان میں شفافیت، احتساب یا پھر جو فنڈز کا مناسب استعمال ہے وہ نہیں ہو رہا. یہ بھی آپ بتا دیں ساتھ، آپ کی آبزرویشن کے مطابق آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 10 دنوں کا جو عدالت نے ٹائم دیا الیکشن کمیشن نے، یہ 10 دنوں کے بعد مطلوبہ تمام معلومات فراہم کریں گے؟ دیکھیں، میرا یہی خیال ہے کہ یہ 10 دنوں میں معلومات فراہم نہیں کریں گے، کیونکہ میرے خیال میں یہ وہ معلومات ہے کہ اگر یہ فراہم کر دیتے ہیں تو پھر یقیناً بہت سارے، پنجابی میں کہہ دیتا ہوں کہ کٹے کھلیں گے، اور پھر بہت سارے جو افسر ہیں ان کو ان سارے کے سارے فنڈز کا حساب دینا پڑے گا. بہرحال دیکھیں، ابھی کمیشن نے 10 دن کا ٹائم دیا ہے تو کمیشن کے پاس اپنے جو آرڈرز ہیں ان کو نافذ کرنے کا اختیار موجود ہے، اور ان کے پاس کنٹیمپٹ آف کمیشن کا اختیار موجود ہے، جس میں وہ 50,000 روپے تک کا فائن کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو افسر معلومات فراہم نہ کرے اس کی 1 دن کی تنخواہ ضبط کر سکتے ہیں، اور جو کہ 180 دن کی تنخواہ تک جا سکتی ہے. اور اس کے باوجود اگر کوئی جو کمیشن کا آرڈر ہے وہ کمپلائی نہ کرے تو پھر اس کے حوالے سے سزا جو ہے وہ قید کی صورت میں موجود ہے، جو کہ 2 سال تک کی ہے. تو کمیشن کے پارلیمنٹ نے قانون میں تو بہت سارے اختیارات دے دیے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ ججز دیکھ لیں، اسی طرح جو مختلف اس قسم کے کمیشنز ہیں، اتھارٹیز ہیں، تو ان کے جو بھی آفیسرز ہیں وہ لا جو ہے، قانون جو ہے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جرأت کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ پھر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ لفظوں کے چناؤ کے حوالے سے ذرا اعتراض کیا انہوں نے، وہ کون سے لفظ ایسے استعمال ہو گئے تھے؟ اصل میں دیکھیں کہ
میرے خیال میں وہ جو آبجیکشن کیا تھا چیف انفارمیشن کمیشن نے وہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے یہ کہا تھا جب کمیشن کا لوک ورثہ کا جو وکیل ہے اس نے کہا جی کہ اس سے ہمارے جو کمرشل انٹرسٹ ہیں ادارے کے وہ متاثر ہوں گے، تو میں نے کہا جی کہ یہ لوک ورثہ تو کوئی کمرشل ادارہ ہی نہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ میں نے یہ کہا کہ جی یہ اطلاعات یا انفارمیشن ہمیں اس لیے نہیں دے رہے کہ وہاں پہ کرپشن کا چانسز ہے، وہاں پہ خرد برد کے چانسز ہیں، وہاں پہ لوٹ مار کے چانسز ہیں یا اور اس قسم کی خرد برد جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو اس پہ جو چیف انفارمیشن کمشنر صاحب تھے تو انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ لفظ کچھ مناسب نہیں، تو میں نے پھر ان کو یہ وضاحت کی تھی کہ اب کرپشن کے لیے پہلے نمبر پہ کرپشن کو برا لفظ نہیں ہے، کرپشن کے لیے ہر جگہ پہ کرپشن کے لفظ استعمال ہوتا ہے، لوٹ مار کے لیے لوٹ مار کے لفظ استعمال ہوتا ہے، یا اگر کوئی فنڈز میں خرد برد کرتا ہے تو اس کے لیے بھی خرد برد کا ہی لفظ ہے، تو فراڈ کرتا ہے تو فراڈ کے لیے بھی فراڈ کا ہی لفظ ہے۔ لیکن یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر جو عدالتیں ہیں یا مختلف اس قسم کے کمیشن یا اتھارٹیز ہیں ان میں ایسے لوگوں کا تقرر کر دیا جاتا ہے کہ ان میں جو قوانین ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے وہ جرت موجود نہیں ہوتی جو کہ ایک بولڈ جج میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انصاف کا نظام اس وقت انصاف دینے میں ناکام ہو جاتا ہے جب ججز کمزور ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے سپریم کورٹ کی بہت بڑی بلڈنگ ہے، بڑی دور سے نظر آتی ہے، دنیا کے جو سپریم کورٹس ہیں ان میں خوبصورت ترین بلڈنگ ہے، اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑی خوبصورت ترین بلڈنگ ہے، لیکن دیکھیں کہ اس بلڈنگ نے تو لوگوں کو انصاف نہیں دینا، انصاف تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں انہوں نے دینا ہے۔ اگر وہ کمزور ہوں گے تو پھر سمجھے کہ سارے کا سارا جو انصاف کا سسٹم ہے وہ گر جائے گا۔ اور آج کل ہمارے ملک میں دیکھیں کہ کوئی شخص بھی جو ہے عدالتوں سے مطمئن نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے برین ڈرین بھی ہے اور لوگ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار بھی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔